आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। शहबाज शरीफ हुकूमत के ऐलान करदा बजट पर बिजनेस कम्यूनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया जा रहा है, जिसमें कोई काबिल ज़िक्र इस्लाहाती इक़दाम नज़र नहीं आया। बजट में टैक्स आमदनी का हदफ 12,970 अरब रुपए है, लेकिन हर साल की तरह ज़रूरी मईशत को टैक्स नेट से दूर रखा गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 और रिटायर्ड मुलाजमीन की टैक्स फ्री पेंशन में 15% तक नाकाबिल यकीन इजाफा कर दिया गया। इसी के साथ हुकूमत ने चंद हज़ार POS मशीन वाले रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 18% कर दी। हुकूमत के पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन इक़दाम को पहले ही चैलेंजेस का सामना है। 3 साल कबल मुतारिफ कराए गए मनसूबे के तहत अभी तक POS की तादाद 5 लाख तक हो जानी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 25,000 रिटेलर्स ही FBR के साथ मुंसलिक हो सके हैं। रिटेलर्स और होल सेलर्स GDP में 18% हिस्सा डालते हैं, लेकिन उनका टैक्स में महज 4% हिस्सा है। मुताद अंदाजे के मुताबिक रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से आमदनी में 400 से 500 अरब रुपए तक इजाफा हो सकता है। खुद वज़ीर ख़जाना एतराफ़ कर रहे हैं कि FBR में करप्शन के कल्चर को ख़त्म करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और POS के निज़ाम मुतारिफ़ कराए गए, जो कामयाब नहीं हुए। इसी तरह से बजट ने पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती हुई IT इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। ख्याल ये था कि इस बजट में उनके लिए मज़ीद सहल अंदाज पेश किया जाएगा, या उनके लिए आसानियाँ होंगी। हार्डवेयर पर GST 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, और अब लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स पर इजाफी टैक्स लगाने से हर कंपनी और फ्रीलांसर मुतासिर होगा। इसी के साथ तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाने से खदशा है कि पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़ जाएंगे या फिर फ्रीलांस काम करने पर तरजीह देंगे, जबकि पहले ही तरक्की करती हुई IT इंडस्ट्री के लिए अफरादी क़ुव्वत की कमी है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में IT शोबे की एक्सपोर्ट्स के लिए बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस साल पहली मरतबा IT एक्सपोर्ट्स हमारी $3 अरब से तजावुज़ कर जाएंगी। इस माली साल के 11 माह के दौरान IT एक्सपोर्ट्स 23% इजाफे से $2.9 अरब हैं। ये मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए IT सेक्टर को मराद दरकार थी, जिसे हुकूमत ने नज़रअंदाज किया। अलबत्ता IT पार्क्स और हुकूमती मंसूबों के लिए 79 बिलियन रुपीस मुख्तस करने का ऐलान किया गया। ये तनकीद भी की जा रही है कि काश हुकूमत बजट टैक्स में नादहिंदा और कैश मईशत को भी निशाना बनाती। मिसाल के तौर पर ईद उल अज़हा पर तकरीबन 500 अरब रुपयों के 68 लाख से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी की गई, जबकि 6 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की खालें भी फ़रोख्त हुई, मगर टैक्स की मद में FBR के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की कैश मईशत का हजम 9,000 अरब तक हो चुका है। कैश इन सर्कुलेशन पाकिस्तान में 9,000 बिलियन हो चुका है, जो दुनिया में बहुत बुलंद तरीन सतह में से एक है। हुकूमती प्रायोरिटीज़ और हर बजट पर टैक्स देने वालों पर ही मज़ीद बोझ डालने की पॉलिसी का नतीजा है कि हर साल लाखों साहिब सरबत पढ़े लिखे प्रोफेशनल और टैक्स दहिंदा पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल प्रोफेशनल और तजुर्बाकार पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मुंतकली में 119% से ज़्यादा इजाफा हुआ, और 45,000 से ज़ायद पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स पाकिस्तान छोड़ गए। बजट के इस पहलुओं पे बात करने के लिए आज हमने पाकिस्तान के 2 नामवर इंटरनेशनल ब्रांड्स को दावत दी है। यकीनन पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया इन पाकिस्तान के इंटरनेशनल ब्रांड्स ने, और इन बजट पर इस हवाले से जो हमारी मईशत को प्रॉब्लम्स हैं इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमून सुल्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खाड़ी, और शमून साहब डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के। खाड़ी का ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से लेके वेस्टफील्ड इंग्लैंड से लेके दुबई मॉल तक माशाल्लाह हमारा खाड़ी का ब्रांड पहुंच चुका है। और फिर हमारे साथ आसिफ मीर साहब हैं, पाकिस्तान की सबसे नामवर सबसे तेज़ी से तरक्की करते हुए IT कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिफ मीर साहब हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शमून साहब, आप बताइएगा कि डेफिनेटली आप जैसे लोग और आप जैसे ब्रांड्स और आप लोग बराह रास्त हिट हुए हैं क्योंकि आपके GST में इजाफा हो गया है। इसके अलावा और आपको किस चीज़ ने हिट किया है इस बजट में, जो कि ज़ाहिर है कि हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अब एक्सपोर्ट्स करने में, पाकिस्तान के ब्रांड को बाहर ले जाने में, और फिर पाकिस्तान की इस वक्त जो तरक्की के रास्ते में रुकावटें हैं उनमें आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे कारोबार के लिए इसमें सबसे ज़्यादा इशू क्या है? अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी आज इस बारे में बात करने की। भाई हमारी इंडस्ट्री भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जो बाकी लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं उसको करने के लिए।
اگر آپ بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ہماری جیسی اکانومی کو دو مجھے پرابلم لگتے ہیں ایک ہے ٹیکسیشن اور دوسرا ہے انٹرسٹ ریٹ. یہ جو دو چیزیں ہیں جس وقت پاکستان میں ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو گرو کرنے سے بہت زیادہ روک رہی ہیں, کیونکہ جو ان ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے اس کے پاس تو یہ دونوں مسئلے نہیں ہوتے. یہ سارا پرابلم صرف ہوتا ہے ڈاکیومنٹڈ لوگوں کے پاس کہ یہ جو ہائی انٹرسٹ ریٹ اور ہائی ٹیکسیشن جو ہوتی ہے. سو جو بزنس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, مگر بزنس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ جو آپ کا پروفٹ اور انٹرسٹ اور ٹیکس کے بیچ کی جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس سے آپ کا بزنس گرو کرتا ہے. تو وہ ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے چوک ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے بزنسز کو کافی چیلنجز ہیں. میں اگر آج اپنی بات کروں اور میجورٹی آف دا پاکستان کی بات کروں, اس وقت ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے, ہمارا جو ایک جو کہتے ہیں جو روڈ بلاک ہے جو ہمیں گروتھ سے روک رہا ہے وہ ہے ان آرگنائز سیکٹر. اور یہ سب چینجز کرنے سے اور یہ سب چیز ہونے سے مجھے لگتا ہے ان ان آرگنائز سیکٹر پاکستان میں بہت تیزی سے واپس گرو کرنا شروع کر دیا ہے. اور جس کے لیے ابھی جو ایک جو لاسٹ وہ تھی کہ جو ایک پی او ایس کا ایک ان آرگنائز سے مطلب آپ کا انڈاکیومنٹڈ کیش اکانومی, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کیش اکانومی. آپ نے ابھی جیسے تھوڑی دیر بات کی کہ پاکستان میں 9 ٹریلین روپے ہیں جو اس وقت کیش سرکولیشن میں ہے. تو کامران بھائی اس میں بہت ضروری ہے دیکھنا کہ پچھلے 3 سال میں یہ کیش اکانومی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کی جو سسٹم جو ہمارا ایک طرح کا ایک سسٹم بن گیا ہے, اس میں یہ پیسے بڑھتے جائیں گے ٹائم کے ساتھ. اس کی ایک بڑی چھوٹی سی میں اگر آپ کو اگزامپل دوں, ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ 500 بلین کے قربانی ہوئی ہے پاکستان میں جو کہ کیش کے اوپر ہوئی ہے. ایک آرگنائز ہے, ملٹی نیشنلز ہیں, آصفی کمپنی ہے, ہماری کمپنی ہے, دیر لاٹ آف پاکستانی جو اس پر ٹیکس دے رہے ہیں انڈیویجولس. اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے ٹیکس دیا, آپ نے مجھے ڈاکیومنٹ کیا میری اکانومی کو, اور میں نے جا کے اس کو کیش میں جا کے اسپینڈ کر دیا, تو آپ کی جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہو جاتی ہے. سو یہ ایک عجیب سی سچویشن بن گئی ہے. گویا کہ ابھی اس سیزن کے اندر پرہیپس بہت بڑا حصہ جو 500 ارب روپے کیش میں استعمال ہوا ہے بقرعید میں, وہ اس کا ایک بڑا حصہ کیش ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے رجسٹرڈ اکانومی سے ان رجسٹرڈ اکانومی میں چلا گیا. سر میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, یہ پوائنٹ آف سیل جس کی بات ہوتی ہے اکثر, اور اس پہ آج کل کافی بات ہو رہی ہے, تو ایک تو اچھی چیز ہے کہ اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ بات ہو رہی ہے. میرا اس میں خیال یہ ہے کہ اس کو ہم اس کے دو اینگل ہیں اس کے. ہم اس کو صرف ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیکس بڑھنا چاہیے, اتنی بڑی اکانومی ہے, مجھے لگتا ہے 8 سے 10 ٹریلین کی اکانومی ہے ریٹیل کی پاکستان کے اندر. میرا اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل ہے دیکھنے کا. سر یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کی اگر پورا ملک اگر آپ کا انڈاکیومنٹڈ ہے, چاہے سپلائی چین ہے یا کوئی بھی چیز ہے, یہ جتنی بھی لوکل کنزمپشن ہے اس کو ڈاکیومنٹ کر سکتا ہے. یہ ایک طرح کا ایجنٹ ہے, ایونیو ہے گورنمنٹ کے لیے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کا. ایک کوئی بھی چیز جو انڈاکیومنٹڈ ہے دے کسی آ کے کسی ایسی جگہ پہ اسپینڈ ہوتا ہے جو ڈاکیومنٹڈ پی او ایس کے اوپر ہوتا ہے, اس کو پوری چیز کو ڈاکیومنٹ کر دیتا ہے. ہم یہاں پہ الٹا کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ اس کو مشکل کر رہے ہیں اور وہاں سے کیش اکانومی کو وہ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ وعدہ وہ کریں. صحیح بات ہے, یعنی کہ یہ 500 ارب روپے کی جو ہے وہ کیش اکانومی میں نئی انجیکشن آئی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اگر یہ مثال کے طور پہ پوس مشینز ہی آ جائیں اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو جائے تو یہ کیش اکانومی جو ہے یہ پھر ڈاکیومنٹڈ کی طرف چل جائے گی. حکومت چاہے تو سوچ سکتی ہے. آصف بھائی یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری ماشاءاللہ یہ سب سے پرومسنگ انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری, اور اس نے بڑا اچھا پرومس دکھایا, ابھی 3 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہو گئی ہیں, لیکن جو آپ کی کمیونٹی ہے اس بجٹ کے بعد ان کو بڑا ایک تو شاید پرہیپس وہ ہوپ اگینسٹ ہوپ یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ انسینٹیوز ملیں گی ان کو بجٹ میں, وہ تو نہیں ملی, مگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی فریش پرابلمز ہمارے لیے کریٹ ہو گئے ہیں اس بجٹ میں, خاص طور پہ ٹیکسیشن ریلیٹڈ, جس سے کہ بہت حوصلہ شکنی ہوگی ہماری آئی ٹی انڈسٹری کی. اور یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کنسرن کی بات ہے کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری فیل کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس بجٹ نے جو ہے وہ ان کے لیے پرابلمز بنائے ہیں اور ان آسانیاں نہیں پیدا کی ہیں. جی السلام علیکم کامران صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. آئی تھنک میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ آئی ٹی سیکٹر کو بار بار انکریج کرتے ہیں اور پازیٹیو برانڈنگ پاکستان کے لیے اور ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے. سو آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اگر آپ نے جو یہ ابھی بات کی, جس طرح آئی ول جسٹ بلڈ اپون واٹ شمون جسٹ سیڈ, کہ اس نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر یہ جو آپ کی ٹیکسیشن کی جتنی ڈیجیٹل پیمنٹس, کیش کو ختم کرنا ہے یا ٹیکس کلیکشن ہے, سپلائی چین کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, ان سب چیزوں میں ایک آئی ٹی کا ایک بہت بھرپور رول ہے جو ہم نے یوز کریں تو ہم سمجھیں کہ آپ ایف بی آر اور اینی تھنگ, یہ جو پی او ایس مشین تک صرف نہیں رہے گا, اور پاکستان کی ٹیکسیشن کا ایشو پاکستان کی لوکل ڈومیسٹک آئی ٹی انڈسٹری کین سالو ایز ویل. تو یہ ایک براڈر اسکیم. باقی جو ہمارے بجٹ سے آپ نے جو بات کی آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ,
تو آئی تھنک دو چیزیں ہیں کہ جو سیلری کلاس کو پہ ٹیکس لگا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ آئی ٹی، سیلری کلاس تو سب جگہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اور ہماری سیلریز ہائی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری ان پٹ کاسٹ از 70 to 80% از جسٹ ایچ آر، اور وہ ہائی اینڈ ایچ آر ہوتا ہے جس کا تقریباً لوگ ہائی بریکٹس میں آتے ہیں، جو کہ زیادہ تر لوگ امپیکٹ ہوئے ہیں، رائٹ؟ تو اس سے ضرور وہ لوگوں کو اندر ہو رہا ہے کہ وی آر پیئنگ 35% ٹیکس. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک لوپ ہول ہے سسٹم میں کہ ریموٹ اگر آپ ورکر ہیں اور ڈائریکٹلی فرض کریں کہ میں یہاں باہر بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ کوئی باہر بچہ ہائر کرتا ہوں اور میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی ٹرانسفر کرتا ہوں، تو وہ 0.25 سے 1% ٹیکس کی مد میں آتا ہے اور وہ 35% کے ٹیکس بریکٹ سے ہٹ جاتا ہے. تو اس کو 34% کی سیونگ ہو جاتی ہے آن اے ڈے ون، رائٹ؟ سو واٹ یہ جو ابھی شمون نے بات کی کہ جو فارمل سیکٹر ہے، جو کہ ہم صحیح طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ٹیکس دینا ہے، رائٹ؟ دیٹس آور job. We have to collect and pay the taxes. That's our responsibility as a responsible companies and responsible nation. But اگر جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، آپ زیادہ بڑھاتے ہیں، تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس سے ایف بی آر کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور فارمل سیکٹر ختم ہو رہا ہے. تو زیادہ تر فری لانسر اور ریموٹ ورکر جب جوائن کرتے ہیں اور وہ جب اپنا ٹیکس نہیں جمع کراتے، تو ایف بی آر کو لاس ہوا اور انڈسٹری کو اس طرح لاس ہوا کہ ہمارا ایک اچھا بندہ 15 بندوں کو چلاتا ہے اور وہ $1 لاکھ کی ایکسپورٹ فرض کریں میرا کلائنٹ مینج کرتا ہے. تو آصف بھائی اسی وقت امپورٹنٹ یہ بات ضرور بتا دیجئے کہ کیا اس کا یہ آنسر تو نہیں ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ انشور کرے کہ جو ریموٹ انکم آ رہی ہے اس کو بھی 35% ٹیکس کر دے؟ اس سے تو میرے خیال میں اور تباہی ہو جائے گی. تو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے نا، تو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو انڈاکیومنٹڈ ٹیکس ہے تو فارمل انڈسٹری سفر کرنا شروع ہو جائے، جس طرح ریٹیل میں ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اور ریٹیلرز ہیں، وہ جو اچھے ریٹیلرز ہیں وہ پورا ٹیکس دیں، جس نے پاس نہیں لگایا وہ ٹیکس ہی نہ دیں. تو وی ہیو ٹو ہیو اے لیول پلینگ فیلڈ. تو یہ سولوشن لیول پلینگ فیلڈ سے نکلے گا. تو آپ یا تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے یا آپ دوسروں کا ٹیکس کم کریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ جو ہم جیسی کمپنیاں وہ سارے امپلائیز کا 35% ٹیکس کاٹیں اور جو باہر اپنے آپ کو ایز اے ریموٹ ورکر ڈکلیئر کر کے 1% یا 0.25% کے اس میں چلے جائیں، رائٹ؟ تو لیول پلینگ فیلڈ از مسٹ، کیونکہ فارمل سیکٹر ول گرو. فارمل سیکٹر ہی ہے جو ایکسپورٹ بڑھائے گا، کیونکہ بڑی کمپنیاں بڑی جب ہوں گی تبھی ایکو سسٹم بنے گا، تبھی چھوٹی کمپنیاں ان کو فالو کریں گی اور فارمل سیکٹر ول گرو. یہ تو جی سر، لیکن یہ جو فارمل سیکٹر ہے یہ تو ہمارے لیے بہت ہی ایک کریٹیکل چیز ہے کہ ہمیں ہر صورت میں فارمل اکانومی کی طرف آنا ہے، ہمیں ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب آنا ہے. یہ تو اس کا آنسر نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر کو الاؤ کریں یا اس کو انکریج کریں. اور اس کے لیے کہ ہمیں ہر صورت میں فارمل سیکٹر کی طرف آئیں، ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب آئیں. خاص طور پر ریٹیل ایک بہت بڑا شعبہ ہے، آڑتی بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو ہی استعمال کرنا ہوگا نا. جی کامران بھائی، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں ایک تو ہے کہ ایک کمپیریبل کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ 50% ڈاکیومنٹ ہے، 50% جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ریٹیل میں اس وقت 85-90% جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے اور 10 سے 15% ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ ذرا فرق تو دیکھیں کتنا بڑا ہے. اور یہ اگر بات چلے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کوئی کرتا نا بیٹھ کے کہ یہ کیسے ہوگا، تو میں ایک بہت مشکل کام تھا. میرے خیال سے سر اس کو تو اب کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، جس کا بھی آصف نے جیسے بولا کہ از دا ڈیجیٹل پیمنٹ. دا اونلی سولوشن ٹو دس پرابلمز آر ڈیجیٹل پیمنٹ. ڈیجیٹل پیمنٹ تو آپ کے اگر میں بات کریں کمپنیوں میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیتی ہیں. آپ کی ڈاکیومنٹیشن کو ٹھیک کر دیتی ہیں، آپ کی کمپنی میں کوئی لیکیج ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے، سب چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت. پوری دنیا، انڈیا میں دیکھیں اور ملکوں میں دیکھیں کتنی تیزی سے موو کر رہے ہیں ٹورڈ دس. ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اسی پہ خوش ہیں کہ سب کچھ ہمارا کیش پہ چلتا رہے، سارا چیز ہوتا رہے. یہ 9 ٹریلین ایک دن جو ہوگا پتہ لگے گا، ہم 2-3 سال بیٹھ کے بعد یہاں کر رہے ہوں گے تو یہ 12 ٹریلین ہو جائے گا، 13 ٹریلین ہو جائے گا. ٹیکنیکلی آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم کتنے ایکوپڈ ہیں، ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، کہ اگر ہم یہ ایک مشن پہ چلے کہ ہمیں اپنے ملک کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ QR کوڈز وغیرہ جس تمام دنیا میں اور ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ بندر کا تماشا دکھانے والا بھی استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیا ایک ٹف کال ہے یا حکومت کے بغیر کیا یہ ممکن ہے؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر کسی صورت سے اس جو انڈاکیومنٹڈ اور یہ جو کیش اکانومی ہے اس کو کرٹیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟
دیکھیں کامران صاحب, ٹیکنیکلی نو ایشوز, وی آر ویل اکوپڈ. آئی تھنک ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, اور وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. ہم دوبارہ سے کوئی چیز ایسی نہیں کریں جو دنیا نے نہیں کی. تو دنیا میں بہت پہلے سے ہو رہی ہے, اور یہ کرنا بہت آسان ہے. اصل پرابلم ہے انفورسمنٹ کا, رائٹ. اٹس اباؤٹ انفورسمنٹ. اب انفورسمنٹ گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. انفورسمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا, کسی دنیا میں نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی سولوشن, ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے, اور ڈیٹا اتنا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں, آپ کے پاس نادرا ہے, آپ کے پاس ایئر لائن کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس سول ایویشن کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس بجلی کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس ٹیلکو کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس گاڑیوں کا ڈیٹا ہے. آپ کسی کو بھی, کسی بندے کو بھی پاکستان میں, آپ نان فائلر کھیلتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کرتے نہیں, لیکن آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی کرنا چاہیں, اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ آپ انٹرفیسز لکھ کے, انٹرگریشنز کر کے, ڈیٹا بنا کے کسی تک بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار اس نے صرف 5% ٹیکس دیا ہے, اور وہ اتنے پیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں اے آئی کی بیسس پہ کہ اس کی انکم اتنی اس وقت ہے اور وہ اس نے اتنا ٹیکس دیا ہے, اور اس کی بیسس پہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں. دیکھیں جب تک ٹیکس بیس بڑھے گا نہیں, جو شمون بھی کہہ رہا ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اس وقت تک ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوں گے. تو وہ ٹیکنالوجی وی ہیو, آئی ایم 100% کانفیڈنٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ ایف بی آر ٹریک اینڈ ٹریس فرض کریں امپلیمنٹ ہوا, کیا اس سے کیا فائدہ ہوا, ROI کیا ہوئی. اگر آپ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے, اٹس 80-90%, ہمیشہ آئی ٹی میں 70 to 80% از چینج مینجمنٹ اینڈ انفورسمنٹ, اینڈ 20 to 30% از ٹیکنالوجی. سو ٹیکنالوجی پرابلم ہے ہی نہیں, اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی بہت ہے, یہ بھی پرابلم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, اٹس جسٹ دا ولنگنیس. بینکنگ, ساری دنیا نے اوپن بینکنگ APIs کھول دی ہیں, بینکس اپنا ڈیٹا شیئر کرتی ہیں, ہر چیز موجود ہے اس ملک میں. صرف ہمیں ایک ایگزیکیوشن پلان اور انفورسمنٹ پلان چاہیے, یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. آئی ایم فرم بلیور کہ ٹیکنالوجی از ناٹ اے باٹل نیک. شمون بھائی یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے اس کو عبور کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنلی متعارف کرائیں, ہمارے برانڈز باہر جائیں, اور ماشاءاللہ کھاڑی نے بڑا کام کیا ہے, اور اکراس دا گلوب ہمارا برانڈ گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب ہمیں فردر گروتھ چاہیے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پوائزڈ ہیں, ہم اس خاص طور پہ آپ جیسے برانڈ, کہ اس کو ہم دنیا بھر میں پہنچائیں. آپ کے چیلنجز کیا ہیں ہمارے انٹرنیشنل برانڈ جو ہماری پروڈکٹس کو دنیا میں لے کے جانا چاہتے ہیں, اور پھر یہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے یہ ساری جو ہے, اس کے بڑا شاندار آئی بلیو کہ رسپانس بھی ہے, اور اگر یہ گرو کرے تو پاکستان کے لیے بڑا زبردست. آئی نو کہ انڈیا وغیرہ میں ہماری یہ برانڈ جو ہیں اس وقت بہت زبردست بوم ہے, بہت پاپولر ہو رہے ہیں. کارن اس میں جو سب سے بڑا مجھے چیلنج لگتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ ایک کیپٹل کا چیلنج ہے. بیکاز جب آپ انٹرنیشنل بات کرتے ہیں نا, تو یہ بہت بڑا سمندر ہے, ٹھیک ہے. آپ انٹرنیشنل کی جب بات کریں گے, انٹرنیشنل میں گروتھ کی بات کرتے ہیں, تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. اور میں صرف ریٹیل کی بات نہیں کر رہا, کسی کے لیے بھی اس کو گرو کرنے کے لیے. اس میں آبویسلی آپ کو کچھ انویسٹمنٹ چیلنجز ہیں کہ یہاں سے پاکستان سے انویسٹمنٹ کرنا اور چیزوں کو وہ لے جا کر کے کرنا مشکل ہے یہاں سے. تو آبویسلی آپ کو وہاں پہ ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے ان کا والا مائنڈ سیٹ بھی چاہیے. سو انفارچونیٹلی کیونکہ تھوڑی سی اس وقت پاکستان کی جو دنیا میں ایک طرح سے برانڈ پاکستان تھوڑا سا ویک ہوا ہے, اس کی وجہ سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا پاکستان میں, پاکستان کے اس میں. اگر آپ کہیں بھی جا کے باہر بات کریں, اینڈ آف دا ڈے آپ کے وہیں پہ یہی آتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں اور آپ یہ چیز ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے ایک چیلنج ہے کہ اگر آج آپ کے پاس کیوں فارن انویسٹمنٹ زیادہ نہیں آ رہا, اسی لیے نہیں آ رہا نا کہ تھوڑا سا ہمارے لیے کچھ ایک ملک کو برانڈ کرنا ایک چیلنج ہو گیا. تو یہ میرے حساب سے سب سے بڑا وہ ہے کہ اگر اس میں جو انڈیا کے پاس جو اپرچونٹی ہے کہ پوری دنیا انڈیا کو دیکھ رہی ہے, میرے حساب سے پاکستان کے پاس بھی اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کے 25-30% دنیا پاکستان کو دیکھ سکتی ہے اگر ہم اپنی کوئی چیزیں ٹھیک کر لیں. اس کے بعد تو پاکستان کے لیے سب سے پہلے کیا ٹھیک کر لیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی امیج کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے ملک کے پاکستان کی امیج کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ بار بار ہم جا کے IMF سے جا کے چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, تو اس سے اچھا تو امپریشن نہیں پڑا. ٹھیک ہے, آج میں ایگری کرتا ہوں, آج ہماری ضرورت ہے, آج ہمیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, مگر کب تک کیسے کریں گے اس کو؟ کب تک ہم جا کے اپنے آپ کو, جب تک ہم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کیوں سیریسلی لیں گے, یا کیوں لوگ ہم پہ بھروسہ کریں گے اس چیز کے اوپر. جو آصف صاحب یہ بتائیے گا, ہر شو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا بے پناہ پوٹینشیل ہے, اور وہ پوٹینشیل آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایز وی اسپیک ٹوڈے, یہ اس وقت 2024 کا بجٹ آ چکا ہے, اور الحمدللہ اس فائنینشیل میں ہم نے جو ہے وہ 3 بلین ٹچ کر لیا ہے اپنی ایکسپورٹس کو. لیکن 3 کو چلے ہم 10 کی بات نہیں کرتے, 5 تک پہنچانے کے لیے, اور جلد از جلد 5 کو پہنچانے کے لیے وہ کیا اقدام ہے جو اب تک نہیں ہوئے, یعنی کہ جو اب تک ہوا سو ہوا, لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹاپ پرائرٹی بھائی یہ کر دو,
تو وہ کیا چیز ہے جو اگر آپ وزیر خزانہ کہیں کہ چلے آپ ایک چیز بتائیں میں یہ کر دیتا ہوں؟ دیکھیں کامران صاحب، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، جو شمون نے بھی جسٹ ہائی لائٹ کیا ابھی کہ انویسٹمنٹ، دیکھیں آپ کمپنیز کو آپ دیکھتے ہیں، پبلک لسٹڈ کمپنیز کو آپ دیکھ لیں تو آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کا پرائس ارننگ یا ریونیو ملٹیپل دیکھتے ہیں. تو آپ کو اگر $1 ملین کی کمپنی خریدنی ہے تو آپ نے 1x to 2x، 1 ملٹیپلائر، 2 ملٹیپلائر، 3 ملٹیپلائر ڈپینڈنگ آن دا کمپنی، آپ کو اتنے پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ آپ کو بزنس ملتا ہے، خریدتے ہیں. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا انویسٹ کیا ہوگا $1 ملین کو بزنس کو بنانے کے لیے. تو انویسٹمنٹ کے بغیر ایکسپورٹس کیسے ہو سکتی ہیں؟ کوئی بھی بزنس نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ملک میں جو چیلنج ہے، جو کہ آئی تھنک آئی ایم ویری کنونسڈ اس دفعہ کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ابھی فارمل نہیں ہوا، اس لیے میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ، اگر میں ایکسپورٹر ہوں، میں پیسے لے کے آ رہا ہوں ملک میں، اب میرے پاس صرف میرا را مٹیریل ہے، مجھے باہر جا کے آفس کھولنا ہے، ایکوائر کرنی ہے کمپنیز اور انویسٹ کرنا ہے اپنی مارکیٹس میں. تو اگر میں پیسے نہیں لے جا سکوں گا، تو میں انویسٹ نہیں کروں گا، تو میں ان آرگینک گروتھ کیسے کروں گا ایکوزیشنس کے ساتھ؟ کیونکہ آرگینکلی آپ 20-30%، 40% زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی مارکیٹس میں جا کے انویسٹ کریں گے تو 20-30-40% گروتھ آئے گی، ایسے نہیں آتی. اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے، ویسا نہیں ہونے والا. تو اس کے لیے انویسٹمنٹ الاؤ کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا، جو ڈومیسٹک کمپنیز، آپ نے پوچھا کہ ڈومیسٹک کمپنیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جو کھاڑی جیسی کمپنی یا دوسری کمپنیز کو لوکل سروسز دے رہی ہیں. اب ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے کہ تم بھی باہر جا کے سیل کرو. گورنمنٹ سیل نہیں کرتی، سیل پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا ہے، انویسٹمنٹ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو کرنی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ہی انویسٹمنٹ FDI بھی اٹریکٹ کرنی ہے. بٹ وہ پیسہ پاکستان میں نہیں پھنسنا چاہیے. اگر وہ پاکستان میں پھنس گیا، اگر میں باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آتا ہوں اور میں لے کے ہی نہیں جا سکتا اس پیسے کو، تو میں گرو کیسے کروں گا اور چھوٹی کمپنیاں کیسے باہر نکلیں گی؟ تو یہ ایک واحد چیز ہے. اگر آپ نے ایک چیز پوچھی تو یہ جب تک آپ اس کو لوز نہیں چھوڑیں گے، اور اس کی بڑی آسان سی ایگزامپل ہے، شمون بیٹھا ہوا، آپ پوچھ لیں ٹیکسٹائل جب ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہ 30% ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، ہم 95% ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. تو آپ ان کو بھی تو 70% را مٹیریل اور مشینری امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں، تو وائی ناٹ IT؟ تو اس دفعہ مجھے آئی تھنک آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یہ آئی تھنک گورنمنٹ، پرائم منسٹر، IT منسٹری، اسٹیٹ بینک گورنر، آئی ریئلی مطلب اپریشیٹ آل آف دیم کہ انہوں نے یہ بات سنی ہے اور انہوں نے ایگری کیا ہے کہ یہ ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹورڈز دی کلوجر. ہوپ فلی مجھے لگتا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر یہ اچھی خبر آنے والی ہے کہ انہوں نے یہ تینوں باتیں انویسٹمنٹ کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کہ اگر آپ باہر سے پیسہ لے کے آئیں گے، آپ اسٹاک ایکسچینج سے ریز کریں گے، کہیں سے بھی ریز کریں گے، آپ باہر پیسے لے جا سکتے ہیں. آپ ڈومیسٹک کمپنی، ایون آپ کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، آپ کو کچھ پیسے لے جانے کی اجازت ہوگی تاکہ ہم لوگوں نے بیچنا ہے ایز انٹرپرینورز. وی ہیو ٹو بلڈ آور برانڈ پاکستان، وی ہیو ٹو سیل پاکستان، وی ہیو ٹو ہیو اے پیشن اینڈ بلیو کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں اور کمپیٹ کر سکتے ہیں، ناٹ دا گورنمنٹ. گورنمنٹ صرف یہ چھوٹی سی پالیسی انٹرونشن چاہیے، جو کہ انہوں نے مجھ سے اور انڈسٹری سے ایگری کیا ہے کہ یہ ہو جائے گی. سو مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ آئی ایم ویری ویری آپٹمسٹک کہ یہ آپ کو چند ہفتوں کے اندر یہ اچھی خبر ملے گی کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ IT انڈسٹری کو انویسٹمنٹ ابراڈ کی اجازت مل گئی ہے. اور انشاءاللہ اس سے مجھے پھر پرائیویٹ سیکٹر سے میری اس کے بعد آئی تھنک جب ہو جائے گا تو ہم ایک اور ڈفرینٹ اینگل پہ بات کریں گے کہ کیسے ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے اور ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے ایز اے پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ناٹ بلیم گورنمنٹ. آصف پہلے ہو جانے دینا، یا آپ کو چاہیے عمر اثر ہونے تک. یہاں پاکستان میں جو بیوروکریٹک معاملات ہوتے ہیں، اللہ کرے جیسی آپ کی خواہش یا جو آپ کو یقین ہے کہ ہو جائے گا یہ ہو جائے. پھر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس گروتھ کی بات کی تھی اس کے لیے آپ نے کہا کہ ہمارا امیج سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو چلے وہ تو ٹھیک ہو گیا، مگر ٹینجیبل بات کریں، جیسے کہ آصف بھائی نے کہا کہ بھائی کہ یہ ہماری ہو جائے، ہمیں باہر کمپنی ایکوائر کریں، ہمیں کیپٹل یہاں سے باہر لے جانے کی اجازت دیں. کچھ ایسی بات بتائیں نا کہ جو ہو جائے تو کھاڑی مزید 25 اسٹور کھولے اور پھر آپ جیسے برانڈ جو ہیں وہ دنیا بھر میں جا کے اس سال میں اور اگلے سال میں 25 50 جو جن کے پاس پوٹینشیل ہے، انٹرلوپ جائے اس کا بزنس بڑھے. شاندار کمپنی ہماری. تو وہ ٹینجیبل کچھ چیز بتائیے نا. کامران بھائی وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایپیٹائٹس کی پہلے دیکھیں کہ آپ کی کتنی ایپیٹائٹ ہے گرو کرنے کی باہر. مجھے لگتا ہے کہ اب باہر کی اگر آپ بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈس کی بات کریں تو ان کے جو ٹرن اوور ہے، کسی کا $25 بلین ہے، کسی کا $30 بلین ہے. دیٹس دا کائنڈ آف سائز آف مارکیٹ دیر از. اگر آپ نے جا کے پاکستان سے باہر 100 200 300 ملین ڈالر کا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے تو میرے خیال سے چھوٹی موٹی ایک دو چیزیں کیپٹل لے جانے کی اجازت دے دیں، کوئی تھوڑی بہت اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں کر دیں تو یہ گروتھ ہو جائے گی. بٹ وین آئی لک ایٹ دا انٹرنیشنل ارینا اینڈ آئی لک ایٹ دا اپرچونٹی از وے ٹو بگ.
کامران بھائی جو دنیا میں اس وقت جو چینجز آ رہی ہیں، دنیا جو ویسٹرن جو اسٹیبلش ملک ہیں وہ ان ملکوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پاپولیشن ہے، انڈیا، چائنا، پاکستان بینگ دا 5th 6th لارجسٹ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ، ہم اس لسٹ میں نمبر 5 نمبر 6 کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز ہمیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہم باہر اس کو نہیں کر سکیں گے. پھر جو باہر کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی یہاں پہ ہیومن HR، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی چیزوں کو بہت صحیح کرنا پڑے گا. جب آپ نے ان سے جا کے انہی کی وکٹ پہ جا کے میچ کھیلنا ہے تو ان سے مقابلہ کرنے کی تیاری بھی کرنی پڑے گی. مجھے لگتا ہے پیچھے انفراسٹرکچر، بیکاز میں اگر اپنی انڈسٹری کی بات کروں، ریٹیل اتنا نیا ہے اور ریٹیل اتنا گرو کر سکتا ہے پاکستان میں، اور اس کی گروتھ کو میں تو بولوں گا روکا ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر. تو وہ اس چیز پہ وہ نہیں، اس کو انٹرسٹ نہیں ہو رہا لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس کو الٹا دیکھتا ہوں، اگر ایک سال آج سے 7-8 سال پہلے دیکھیں، سارے انٹرنیشنل برانڈس پاکستان آتے تھے. کون سا برانڈ نہیں تھا جو پاکستان نہیں آ رہا تھا؟ دنیا کا ٹاپ 2 برانڈس پاکستان کو دیکھ رہے تھے ٹو گرو. جن کے پلانس تھے وہ واپس چلے گئے. سر اگر وہ جو برانڈ جن کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنا کیپٹل ہے، وہ پاکستان کو نہیں دیکھ رہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے برانڈس کو کیوں اس کو امپورٹنس دیں گے؟ ان کے پاس بھی تو اپرچونٹی کوئی نہیں ہے نا. وہاں پہ آپ جا کے کسی مال سے بات کرتے ہیں، کسی اس کے کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی تو بہت ساری اپرچونٹی ہیں کہ اس کو دیکھیں. اب جب آپ کے بارے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، جو نیگیٹو چیزیں آتی ہیں، تو ایک ہر ایک کے لیے کنسرن بن جاتا ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی سپلائی چین میں ڈسٹرپشن نہ آ جائے، آپ کی کسی اور چیز میں نہ ہو جائے. تو یہ ایک چیز ہے میرے خیال سے کہ انٹرنیشنل گروتھ کے لیے آپ کو اپنے ملک کا امیج بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کسی بھی انڈسٹری کے لیے، چاہے ایگری ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک کو ایک گروتھ اپرچونٹی ہے. مگر میں ساتھ ساتھ ایک جو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی ہے. وہ 25 کروڑ کی آبادی اتنا بڑا پوٹینشیل ہے فار پاکستانی کمپنیز ٹو گرو. اور ان کا کیا ہے، وہ 25 کروڑ کی آبادی صرف 10% 2 سے 2.5 کروڑ کو کیٹر کر رہی ہیں. جو 22-22.5 کروڑ کی جو آبادی ہے اس کو ایک انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کیٹر کر رہا ہے. اگر آج مجھے وہی گروتھ اپرچونٹی پاکستان میں مل جائے کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ مل جائے اس پورے 25 کروڑ پاکستانیوں کو، سب 18% GST دیں. جی سب 18% GST دیں سر. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا نہیں ہوتا سر. اس از ناٹ 18% GST نا، اس میں ملٹیپل ادر ٹیکسز جو کہ ملٹیپلائی کر جو ڈاکیومنٹڈ والے دیتے ہیں اور جو وہ نہیں دیتے. اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک چیز جو کانکریٹ چیز ہوئی ہے اس بجٹ میں، ایک سو کالڈ 79 بلین جو ہے وہ IT پروموشنز کے لیے کیے ہیں، جس میں کہ کچھ آئی تھنک 20 بلین کے قریب اسلام آباد اور کراچی کے IT پارکس کے لیے گورنمنٹ نے ڈیزگنیٹ کیے ہیں. اس کو ڈی سائفر کیجئے ذرا. بھائی فزیکل اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر دونوں چاہیے. جسٹ ناٹ فزیکل انفراسٹرکچر، ہمیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جو ٹیلکو کا انفراسٹرکچر ہے، براڈ بینڈ کا انفراسٹرکچر ہے، فائبر آپٹکس کا، یہ ہمارے لیے بے تحاشا یہ اسینشل ہے، یہ بیک بون ہے. اور فزیکل انفراسٹرکچر کی میں آپ کو اگزامپل دوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ $1 بلین سے مجھے ایکسپورٹ یا IT کا سال میں بڑھانا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو 25 سے 35 ہزار لوگ چاہیے. 35 ہزار لوگوں کو بٹھانے کے لیے آپ کو 1.5 ملین اسکوائر فیٹ کی اسپیس چاہیے ریڈی in the physical infrastructure in all 3-4 cities wherever they are. So اگر آپ اور physical infrastructure راتوں رات نہیں بنتا، تو آپ نے ہر سال اگر $1 بلین بھی ایڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب 1.5 ملین اسکوائر فیٹ تو منیمم آپ کی اکانومی میں IT سیکٹر کے لیے صرف ایڈ ہونا چاہیے. اور وہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 70% لوگ تھوڑا ورک فرام ہوم کریں گے، پورے لوگ آئیں گے بھی نہیں. تو اتنا آپ کو فزیکل انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے، اور آپ کو ایسے شوکیس بنانے ہیں جہاں کہ باہر سے جب میرے پاس کوئی، جس طرح ریٹیل میں جب کوئی ریٹیل شاپ اگر کھادی کی شاپ میں کوئی جاتا ہے تو وہ واو کا فیکٹر آتا ہے. تو جب آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ایئرپورٹ سے کوئی انویسٹر آیا، آپ نے اس کو دکھایا کہ یہ دس از مائی IT سٹی، دس از آر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، دس از آر AI لیب، دس از آر انوویشن لیب، ہم یہاں پر AI کی ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں پر ہم پرابلم سالو کر رہے ہیں انڈسٹریز کے. تو وہ ہمیں واو فیکٹر کریٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ان ٹوڈیز ورلڈ آلسو یو نیڈ اے فزیکل انفراسٹرکچر. تو وہ بجٹ 8 بلین یا 20 بلین کتنی اسکوائر فیٹ بنا سکتا ہے؟ اگین وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. ہاؤ کین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کین گل، اینڈ ناٹ جسٹ دا فزیکل انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر از مسٹ. ٹیلکو سیکٹر از ناٹ انویسٹنگ بیکاز آف دیئر اون پرابلمس، اور پروفٹ ٹیکسز ان کے بھی مسئلے ہیں. تو جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، براڈ بینڈ نہیں ہوگا، لوگوں کے گھروں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا، اور جو ڈیجیٹل پیمنٹس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، ڈاکیومنٹڈ اس کو ڈیجیٹل سپلائی چین کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس بیسک فائبر آپٹکس یا انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو وہ 22 کروڑ لوگوں کریں گے کیا آپ؟ رائٹ. سو وہ کبھی بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکتے اس کے بغیر. تو یہ چند چیزیں اگر ہم کر لیں تو یہ ڈیفینیٹلی فزیکل انفراسٹرکچر از مسٹ. شمون نے جو کہا مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ از ٹاپ موسٹ پرائرٹی. پاکستان میں کوئی ایئر لائنس باہر سے کیوں نہیں آتی ادر دین GCC؟ جب تک
یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوگا, لوگ آنا جانا نہیں شروع کریں گے ہمارے ملک میں, نہ ٹورزم بڑھ سکتا ہے نہ بزنس بڑھ سکتا ہے. بزنس کے لیے انٹریکشن ضروری ہے. بائرز کو یہاں کے آپ کا سیٹ اپ جب تک وہ نہیں دیکھے گا, اس کو کنوکشن نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا سیٹ اپ, وہ تو دنیا دیکھ کے آتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, واو. جس کو بھی میں پاکستان لے کے آتا ہوں کہتے ہیں آپ لوگ 10,000 7-8 ہزار لوگوں پہ اس اتنے بڑے سیٹ اپ پہ کام کریں, آپ بھی وہی کام کریں جو ہم دوسرے ملک نیبرنگ کنٹری میں دیکھ کے آئے. جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بلیو آتا ہے, جب وہ ہمارے ریٹیل اینڈ مالز میں جائیں گے تو ان کو ریٹیل سیکٹر پہ بلیو آئے گا. دیٹس ہاؤ یو بلڈ اینڈ چینج دا پرسیپشن. سو آئی تھنک آپ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں تو اپرچونٹی ایمنس ہے. ہمیں اپنی برانڈ بلڈنگ, امیج بلڈنگ, فزیکل ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ٹو شو کیس پاکستان. وی ہیو ٹو شو کیس پاکستان ایز اے برانڈ پاکستان اینڈ پروموٹ پاکستان برانڈ اینڈ پیشنیٹلی ایوری ون, ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ. آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی, اور یہ ہم کاش جو ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں, کل SIFC کا ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے, کاش وہی سنیں. یہ پاکستان کے 2 ٹاپ برانڈ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نام کو پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے. کھاڑی نے پاکستان کے اپیرلز کو پوری دنیا میں لے کے گئے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے مالز میں پہنچا ہے, اور سسٹمز نے پاکستان کی IT انڈسٹری کو پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے. آپ کو ان کی بات سننی چاہیے اور آپ کو کان کھول کے سننی چاہیے کہ کیا بات کر رہے ہیں. مگر حقیقت جو ابھی آصف پیر صاحب ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی, براڈ بینڈ کی بات کر رہے تھے, مگر صورتحال بالکل اپوزٹ ہے, اور اگلے سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے. خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ جدوجہد کر رہی ہے, حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے پروونشل گورنمنٹ. خدا کے لیے 12 گھنٹے صرف لوڈ شیڈنگ کرو. حکومت کہتی ہے یا بجلی کی کمپنی کہتی ہے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی ہے کیونکہ بجلی کا بل کوئی نہیں دیتا. یہ ہے اصل پاکستان, اور خیبر پختونخوا میں جو صورتحال اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور بجلی بندش کے خلاف عوامی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں, اور صوبائی وزراء مختلف گرڈ سٹیشنز میں زبردستی داخل ہو کر بجلی بحال کرا رہے ہیں, جس پر وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور پیسکو یعنی پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے خطوط لکھ کر وفاقی حکومت سے مدد مانگی ہے. پیسکو نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس معاملے پر پچھلے ماہ KP اور وفاق میں بظاہر معاملات طے ہوئے تھے, لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر 18 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ پر عوام نے وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا, جس پر علی امین گنڈاپور نے اس معاملے میں حکومت کے خلاف اور پیسکو کے خلاف جھنڈا اٹھایا اور متعدد MPs کے ہمراہ گرڈ اسٹیشن میں گھس کر ان علاقوں میں بجلی بحال کرائی. یہ وہ علاقے ہیں جو پیسکو کے مطابق بجلی چوری کرنے والے علاقے تھے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پرسوں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وفاقی حکومت نے KP میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ پر PTI کے MPs کو گرڈ اسٹیشن کا گھراؤ کرنے کا بھی حکم دے دیا, اور ساتھ ہی وفاق کے ذمے صوبے کے 1600 ارب روپے کی فراہمی کا مطالبہ کیا. علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو آخری بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. وزیر اعلیٰ کے اقدام کو گورنر KP نے سول نافرمانی قرار دیا ہے, اور آج میڈیا سے گفتگو میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے اپنے سخت ریاکشن کا اظہار کیا. پرسوں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے KP کی صورتحال پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ایک خط میں کہا کہ جن فیڈرز پہ حملے ہوئے ہیں وہاں نقصانات اور بجلی چوری کی شرح بہت زیادہ ہے. پیسکو نے بھی وفاقی حکومت سے شکایت کی کہ زیادہ نقصان والے فیڈرز پر مسلسل بجلی کی فراہمی سے بجلی کی تقسیم کا نظام تباہ ہو سکتا ہے. پیسکو کا کہنا ہے کہ 18 اور 19 جون کو 20 گرڈ اسٹیشنز میں گھس کر 150 سے زائد فیڈرز کو زبردستی آن کیا گیا. KP میں لوڈ شیڈنگ کے پس منظر میں پچھلے ماہ وفاق اور صوبائی حکومت کے مذاکرات بھی ہوئے تھے, اور جس میں بظاہر فریقین نے ایک باہمی معاہدے پر عمل بھی کیا تھا. KP کی موجودہ صورتحال اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ممتاز سینئر صحافی افتخار فردوس. جی افتخار فردوس صاحب, یہ بتائیے گا, بظاہر ہے کہ انتہائی ایسی غیر معمولی صورتحال ہے جو ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی ہے. پورے ایک صوبے کے اندر ایک پروونشل گورنمنٹ, ایک پروونشل چیف منسٹر لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ یہ فورس کر رہے ہیں گرڈ اسٹیشنز کو کہ وہ بجلی سپلائی کو فالو کریں جیسا وہ کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو ایک نیشنل پالیسی ہے کہ جہاں پر لاسز زیادہ ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی جائے, وہ اس کو جو ہے وہ بریچ کر رہے ہیں, اور ایک بہت ہی ایک ٹینس سچویشن ہے اس وقت KP میں. جی بالکل, لوڈ شیڈنگ جو ایک معاملہ ہے, اوبیسلی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, ہمیشہ ہر سال یہی پرابلم ہوتا ہے, لیکن اس بار ایک
طرز عمل جو اختیار کیا گیا ہے، جس کے اوپر آپ نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ بات چیت ہوئی، اس کے اندر جو ایک بیسک ایشو بن کے آیا ہے وہ بیسیکلی بجلی کا جو خالص منافع ہے، جو رائلٹی ملنی تھی کے پی کو، اس کا بھی دعویٰ ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ایک تو جو یونٹ ہے وہ چونکہ سپلائی جو ہے وہ کے پی سے ہو رہا ہے، پیداوار کے پی سے ہو رہی ہے اور وہ نیشنل گرڈ میں جا رہا ہے، لہٰذا ہم تک جو بجلی واپس خیبر پختونخوا میں پہنچ رہی ہے اس کو سستا کیا جائے۔ لیکن آبویسلی بلز کا معاملہ ہے اور لائن لاسز بہت ہیوی ہے، بلکہ پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ لائن لاسز جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے کامران صاحب کہ جو لائنز ہیں وہ پریشر اور لوڈ برداشت نہیں کر سکتی اگر ان کو پوری جو ہے وہ بجلی سپلائی بھی کر دی جائے، اور گرمی کے سیزن میں آبویسلی ضروریات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اب جب ان کو جو ہے وہ فورسفلی جو ہے ایک آرڈر کے تحت، جیسے وفاقی جو ہے وہ حکومت نے انٹیریئر سیکرٹری کو، جو انٹیریئر منسٹری کو لکھا کہ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے اور وفاقی فورس یا پروونشل فورس جو فیڈریشن کے اندر ہو اس کو تعینات کیا جائے، کیونکہ بار بار لوگ گرڈ اسٹیشن کے اندر داخل ہو کر اس کو جو ہے وہ ریسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج بھی کچھ علاقوں کے اندر تو شاید بجلی ریسٹور ہو گئی ہو، لیکن لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تقریباً 16 گھنٹے سے علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آج خصوصی طور پر پشاور کے علاقے رحمان بابا کے اندر گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پہ لاسز نہیں ہیں، جہاں پہ کمپلائنٹ کنزیومرز ہیں جو کہ پراپر اپنی بلنگ وغیرہ ان کی ہوتی ہے، وہاں پر بھی بجلی ان انٹرپٹڈ نہیں دے سکتا پیس کو۔ جی بالکل پرابلمز ہیں، کیونکہ جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر لائن لاسز جو ہے وہ منیمم ہے، وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے۔ اب جب آپ دیہی علاقوں کو جو ہے جہاں پر الیکٹریسٹی سپلائی نہیں ہو رہی اور لائن لاسز ہیں، جب وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی مینجمنٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ ان علاقوں کو بھی جو ہے وہ زیر اثر لے کر آئیں گے اور فیڈرز آن کریں گے، تو یہی حال ہوگا کہ 22 فیڈر جو ہے وہ ٹرپ ہو گئے اور 16 گھنٹوں سے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ بجلی نہیں بچی۔ تو یہ تو بالکل ایج پر صورتحال ہے، کیونکہ یہ تو ٹچ اینڈ گو کیفیت ہے۔ لوگ گرڈ اسٹیشن میں جا رہے ہیں، گرمیاں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، چیف منسٹر ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ پرابلم بھی ہے، 18 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی، 12 گھنٹے نہیں آ رہی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں پہ لاسز ہیں وہاں پہ وہ بجلی دے نہیں سکتے ہیں۔ پھر سسٹم کا آپ نے بتایا کہ وہ سہ بھی نہیں سکتا، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے اس کو رن کرنے کی۔ یہ تو ایک بہت ہی ٹینس اور ایک خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیں یہ کامران صاحب، خطرناک صورتحال تو اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ روڈ جو ہے وہ لوگوں نے بند کر دیے، بلکہ عید کے دنوں میں بھی پشاور کے اندر جو ایک پروونشل کیپٹل ہے وہاں پر بھی لوگوں نے باہر نکل کر جو ہے وہ روڈ بند کیے۔ چارسدہ میں جو لوگ عید کے لیے آ رہے تھے انہوں نے موٹر وے جو ہے وہ بلاک کر دی۔ تو ایک پبلک ایسکیلیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اس سے بڑی ایک کانفرنٹیشن ہے، کیونکہ کے پی سپلائر ہے اور آبویسلی اگر کے پی کسی طریقے سے جو ہے وہ بجلی کی سپلائی ترسیل وفاق کو بند کر دیتا ہے تو یہ ایک نیشنل پرابلم بنے گا۔ بہت شکریہ افتخار فردوس ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے۔ بہت ہی ٹینس، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس حوالے سے جو صوبائی حکومت کا رد عمل ہے اور جو وفاقی حکومت کا موقف ہے، ایک بہت ٹینس سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ سے۔